बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, आज हम आपको एक इंतहाई अहम इत्तला, इंतहाई अहम जो एक साजिश है उसके हवाले से हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। इस हवाले से एक फेक खबर है जो एक साजिश है। ये फेक खबर मेरे हवाले से है और मेरे ख़िलाफ़ जो है ये एक साजिश है। नाज़रीन, जिस तरह थिंक टीवी ने बहुत मुख्तसर अरसे में कराची के मसाइल को, कराची के आवाम के जो हकूक़ हैं और जो कराची की जो ज़ाहिर सियासी जमातें हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनके हवाले से जो हमने आवाज़ उठाई, जो बात की, तो वो ज़ाहिर है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। वो मुमकिन है, ज़ाहिर है कि हमारे ही दोस्त हो सकते हैं वो, या दोस्त नमा दुश्मन हो सकते हैं। तो एक दफ़ा पहले भी वो इस हवाले से एक साजिश कर चुके हैं, लेकिन एक जो ताज़ा, जो नई एक साजिश आज सामने आई है, उस हवाले से मैं आपको आगाह करते चलूं कि एक बाकायदा सोशल मीडिया पे एक ख़बर चलवाई गई है। पहले भी किस तरह की खबर चलवाई गई थी वो मैं आपको बताऊंगा। पहले जो अभी ताज़ा सूरत हाल है उसमें मैं आपको बता दूं, जो मेरे हवाले से एक खबर चलाई गई है। वो खबर ये मनोवन जो मैं आपको बता रहा हूँ, लंदन की डेडलाइन से है। इस तरह यानी सोशल मीडिया पर जिस तरह ये खबर दी है, जिस तरह लंदन से MQM लंदन की जो खबरें आती हैं उस अंदाज में इसको बनाया गया है। तो ये फेक खबर है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह है, लंदन कन्वीनर राब्ता कमेटी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी ने मारूफ सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन साबिर अली भाई को MQM राब्ता कमेटी में शामिल कर लिया है। कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने कन्वीनर राब्ता कमेटी के इस फैसले की तौसीक़ कर दी है। साबिर अली भाई कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की हिदायत की रोशनी में कराची के जुमला मामलात को देखेंगे। कराची के सहाफ़ी भाई मीडिया से मुताल्लिक मामलात के लिए भी साबिर अली भाई से रब्ता कर सकते हैं। तमाम वफापरस्त साथियों की जानिब से साबिर अली भाई को कायदे तहरीक की जानिब से नई जिम्मेदारियां मिलने पर मुबारकबाद। तो नाज़रीन, ये एक फेक खबर है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये ख़बर बुनियादी तौर पर जिस तरह थिंक टीवी हमारे नाजरीन में मकबूल हो रहा है और लोग जिस तरह हमें कमेंट्स कर रहे हैं, तरह की ख़बर हम कोशिश करते हैं। तकरीबात भी कराची की जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, वो भी, तो हम सिर्फ व्लॉगर नहीं हैं या व्लॉग नहीं करते, बल्कि हम एक जिस तरह के टेलीविज़न होता है तो अपनी वसात के मुताबिक हम एक टीवी के तौर पे, जिसमें कराची की जो सोशल और कल्चरल जो गैदरिंग्स हैं, जो तकरीबात सारी जो हैं, उनको भी हम कवर करते हैं। और जो सियासी पार्टियां हैं उनको भी ज़ाहिर है कि जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो ये सारा हमारा इस तरह का ये फोकस रहा है। लेकिन चूँकि सोशल मीडिया पर आप जानते हैं कि जिस तरह जो बानी व कायद MQM है, उनके हवाले से जिस तरह की एक भरपूर जो है वो खबरें चल रही होती हैं, और ब्लॉगर जो हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं बल्कि, तो वो इस हवाले से जो है उनकी जो रोज़ाना की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उनके बानी वाक़ायद MQM जो हैं, उनके जो रोज़ाना के जो ट्वीट, जो बयानात जारी होते हैं, जो उनकी सरगर्मियाँ हैं मुल्क से बाहर भी और मुल्क के अंदर भी, जिस तरह भी जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ अगर होती हैं, तो उनको सोशल मीडिया जो है, चूँकि ज़ाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो पाबंदी है, तो सोशल मीडिया ये कैसा रह जाता है कि जिस पे इस तरह की तो भरपूर अंदाज में जो है व्लॉगर भी, सीनियर जो सहाफ़ी या जिन्होंने भी यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, और एक नहीं बेशुमार हैं, और वो फोकस किए हुए हैं ज़ाहिर है अपनी रेटिंग के लिए भी और एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए भी। तो ये सारा सिलसिला चल रहा होता है, लेकिन हमने चीज़ों को बैलेंस भी रखना होता है। हमने और एक्टिविटीज़ भी सारी हम लेके चल रहे होते हैं, लेकिन जो चीज़ जो ज़्यादा ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया पे जब वायरल होती है या बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है, तो हम भी उसको जो है आगे तो ये नाज़रीन एक जो खबर है, ये फेक खबर और ये साजिश है, ताकि, और ये इसलिए है, देखें, ये हमारे ही कुछ दोस्त हैं, दोस्त नमा दुश्मन जिनको हम कह सकते हैं, वो किसी और पे तो हाथ डाल नहीं सकते, इसलिए कि ज़ाहिर जिसकी गर्दन पतली होती है उसी को दबाया जा सकता है। तो वो एक कमज़ोर
ہمیں سمجھ کر اور پتلی گردن والا سمجھ کے جو وہ صرف ہمیں دبوچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح کی وہ جو چیزیں ہیں وہ سوشل میڈیا پہ پہلے بھی ڈالتے رہے اور اب بھی یہ انہوں نے ایک فیک خبر کے ذریعے. دیکھیے میں میرا جو صحافت سے تعلق ہے وہ کم از کم 35 اور 40 سال کے درمیان کا ہے. 34 سال تقریباً 33 سال جو ہے وہ روزنامہ قومی اخبار کو نکلتے ہوئے ہو گئے. قومی اخبار کے فاؤنڈر میں سے میں ہوں. الیاس شاکر صاحب اور مختار عاقل صاحب نے جب یہ اخبار نکالا تھا تو میں ان کے ساتھ شریک تھا، اور میں جو ہے وہ پہلے دن سے قومی اخبار میں جو ہے وہ ایز اے رپورٹر، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی میں چیف رپورٹر کے طور پر کام کرتا رہا ہوں. اور چونکہ آج سے 20-25 اور 30 سال پہلے جو ہے اس شہر کی جو سب سے بڑی جماعت تھی، جو شہر کا مینڈیٹ رکھنے والی جماعت تھی، وہ MQM تھی، اور جو MQM کے بانی و قائد ہیں وہ کراچی میں اس وقت موجود تھے. ہم ان کو کور کرتے تھے، ان کے جو دورے، ان کے جو جلسے، ان کی جو پریس کانفرنس. لیکن یہی نہیں، ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کی جو ہے پریس کانفرنس، جلسے، مظاہرے، ان کے ایونٹس ہم کور کرتے رہے. یہاں تک کہ جو مسلم لیگ ہے اس کے جتنے دھڑے اور گروپ ہیں وہ سب میری بیٹ میں شامل تھے. مسلم لیگ نون بھی، مسلم لیگ قاف بھی، فنکشنل مسلم لیگ بھی، اور جتنے بھی گروپ تھے تو میں کور کرتا رہا ہوں. یہاں تک کہ جب نواز شریف صاحب جو ہے اقتدار میں تھے، وزیر اعظم تھے، تو وہ مجھے اپنے ساتھ سارک کانفرنس ہوئی تھی کولمبو میں، سارک کانفرنس، اس میں جو سرکاری وفد تھا اس میں نواز شریف صاحب مجھے ذاتی طور پر اس میں انہوں نے اس ڈیلیگیشن میں شامل کیا تھا. نواز شریف صاحب نے، کیونکہ جب نواز شریف صاحب اقتدار سے جب ایک دفعہ اقتدار میں آنے کے بعد 92 کے بعد جب وہ اقتدار سے ہٹے تھے، اپوزیشن میں تھے، تو ہم دائرے کے ان کو کور کرتے تھے، اور ان کی کوریج کے لیے اندرون سندھ میں جہاں جہاں بھی نواز شریف جاتے تھے تو یہاں جو مسلم لیگ کے جو ہمارے دوست تھے، جن میں سردار رحیم صاحب اس وقت بڑے ایکٹیو تھے بہت زیادہ، اور علیم عادل شیخ صاحب، اور مرحوم سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، اور علیم عادل، بڑے والے علیم عادل، جو اس وقت مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے صدر تھے. تو یہ ہمارا ایک اچھا ایک کوارڈینیشن تھا. اور جب بھی میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اندرون سندھ کے کئی دورے پہ جاتے تھے تو یہاں سے جو لوگ جاتے تھے تو ہم خاص طور پہ سردار رحیم صاحب، مشاہد اللہ خان صاحب، علیم عادل شیخ صاحب، ان کے ساتھ میں شامل ہوتا تھا. تو اس دور میں ان سے خاصا انٹریکشن رہا نواز شریف صاحب سے. تو جب وہ دوبارہ اقتدار میں آئے تو ایک موقع پر جب ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو وہ باقاعدہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ جو ہے وہ دورے پہ لے کر جاؤں گا. اور کچھ عرصے بعد ہی وہ بلاوا بھی آ گیا. اور وہ جو سارک کانفرنس ہوئی تھی کولمبو میں، نواز شریف صاحب مجھے اس میں اپنے ساتھ جو ہے اس میں جو ایک میڈیا کی جو ٹیم گئی تھی، میں ان کے وہاں پر گیا تھا اس میڈیا ٹیم کے ساتھ. اور بعد میں اگلے دن پہلے میڈیا کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ پہنچتی ہے، اور اگلے دن پھر پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں پہنچے. تو بہرحال میں نے ہر سیاست، میں جماعت اسلامی کو بھی کور کیا، پیپلز پارٹی کو بھی کیا، میں سب کو کور کرتا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ شہر کی جو بڑی جماعت تھی وہ MQM تھی، اور MQM کی زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی اس کو بھی کور کیا. اور آج بھی اگر کوئی سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹیز ہوتی تو اس کو بھی کور، جس طرح دوسرے لوگ تو بہت زیادہ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں. بہرحال یہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے، تو وہ ایک میرے خلاف ایک سازش کی. گزشتہ 2 مہینے پہلے بھی انہوں نے میرے خلاف یہ سازش کی، اور سوشل میڈیا پہ یہ خبر چلائی کہ ایک یوٹیوبر صابر علی جو ہے وہ ملک دشمن الطاف حسین صاحب کو جو ہے وہ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے پروموٹ کر رہے ہیں. یہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ خبر چلائی. یوٹیوب تو آج آیا ہے، میں ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصے سے، اور اسے قومی اخبار نکلنے سے پہلے میں سب سے پہلے تو نوائے وقت میں کراچی سے شروع ہوا تھا. اس وقت سے میں نوائے وقت میں بھی جو ہے وہ کام کرتا رہا فری لانس کے طور پر. ایک سوشل ایکٹیویٹیز جو ہوتی تھی، جو ریڈیو ٹیلی ویژن کا ایک کالم میں لکھتا رہا. ضیاء شاہد صاحب اس زمانے میں نوائے وقت کے ایڈیٹر تھے، پھر الیاس شاکر صاحب وہاں پر آئے. تو میں تو اس وقت سے، جب قومی اخبار بھی نہیں نکلا تھا، الیاس شاکر صاحب، یوسف خان صاحب، یہ سارے سینئر، تو میں نوائے وقت میں الیاس شاکر صاحب کے ساتھ ایک طرح سے میں وہاں پہ ان کے مددگار کے طور پہ کام کرتا رہا کافی عرصے تک. پھر میں نے آغاز اخبار میں کام کیا،
اور اس کے بعد جب قومی اخبار نکلا تو قومی اخبار میں پہلے دن سے جو ہے وہ میں کام کرتا رہا، اور میں نے سب کو کور کیا، جتنے بھی ساری جماعتیں تھیں، اور ایک اچھا، ایک اللہ کا شکر ہے کہ ایک ہم نے جو ہے اپنا ایک اچھا نام، ایک اچھی ساکھ بنائی. لیکن ظاہر ہے دشمن تو ہوتے ہیں، فیلڈ میں بھی ہوتے ہیں، فیلڈ سے باہر بھی ہوتے ہیں، اور سازشیں بھی کرتے ہیں. تو اب کچھ زیادہ، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب پرنٹ میڈیا کا وہ مقام نہیں رہا، گو کہ اس کی اہمیت پرنٹ میڈیا کی کوئی ختم نہیں کر سکا، الیکٹرانک میڈیا آنے کے بعد بھی آج بھی موجود ہے. تو بہرحال آج ہم نے جو ہے وہ اس وقت جو ایک روزنامہ جرأت ہے، جو ہمارے قومی اخبار کا ہی نکالا ہوا تھا، اس زمانے میں ہم نے نکالا تھا قومی اخبار کے ساتھ ہی، بعد میں ظاہر مختار عاقل صاحب اس کو نکالتے رہے، اور اب اس کو جو سینئر صحافی ہیں محمد طاہر صاحب، وہ ایڈیٹر ہیں جرأت اخبار کے، اور بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ جرأت اخبار نکال رہے ہیں. اور چونکہ قومی اخبار کا ظاہر ہے کہ وہ اب معاملہ نہیں رہتا، وہاں ہم نے یونین بنا لی تھی، وہاں لوگوں کے جو تنخواہوں کا معاملہ تھا، کچھ اور معاملات تھے، تو اس یونین بنانے کے بعد پھر ہم کورٹ میں چلے گئے تھے، کورٹ میں کیس چلتا رہا. تو بہرحال اخبار سے اتنا ہمارا وہ نہیں تھا، پھر یوٹیوب چینل بنا لیا، سوشل میڈیا کا دور تھا، تو یوٹیوب چینل کے ذریعے ہم اپنی بات آگے بڑھا رہے تھے. تو اب جرأت اخبار میں بھی ایز اے بحیثیت میں ایڈیٹر پولیٹیکل سیل کے طور پہ میں نے جرأت اخبار میں کام کر رہا ہوں. اور طاہر صاحب کی بڑی مہربانی ہے، محمد طاہر صاحب جو ہیں بڑے سینئر، بڑے جہاندیدہ صحافی ہیں، اور وہ مجھ سے کافی عرصے سے کہہ رہے تھے، تو اب میں ان کے ساتھ وہاں کام کر رہا ہوں، اور یہ اپنا یوٹیوب چینل بھی میں چلا رہا ہوں. لیکن میں نے عرض کیا کہ ہمارے کچھ لوگوں کو یہ بالکل پسند نہیں آیا، اور انہوں نے 2 مہینے پہلے بھی ایک سوشل میڈیا پہ یہ کمپین چلائی، یہ خبریں چلائی کہ ایک یوٹیوبر صابر علی ملک دشمن الطاف حسین صاحب کو پروموٹ کر رہا ہے، اور یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اور ان کے خلاف بڑی کارروائی ہو جائے گی، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے طور پہ جو لوگ کارروائی کرتے ہیں ان سے جا کے ریکویسٹ کی ہوگی، یا ان کے آگے گڑ گڑائے ہوں گے، یا جو بھی کیا ہوگا کہ جناب یہ دیکھیے یہ. اچھا، چونکہ میں تنقید بھی کرتا ہوں، اور سارے لوگ تنقید کرتے ہیں MQM پاکستان پہ، اور تنقید کا حق تو حاصل ہے. ہم جتنی تعریف کرتے ہیں یا جو ان کی اچھی باتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر مصطفیٰ کمال صاحب نے پچھلے دنوں بڑا اچھا ایک اسٹینڈ لیا تھا کہ الیکٹرک کے حوالے سے، کہ جناب کہ الیکٹرک کا لائسنس جو ہے اس کی تجدید نہیں ہونی چاہیے، یہ کہ الیکٹرک جو ہے کراچی پر ایک عذاب ہے. تو ہم نے کہا یہ بڑا خیر مقدم کیا ہم نے، اس کا بڑا خوش آئند. لیکن ساتھ ساتھ اور اس طرح کے جو بھی بیانات آتے ہیں MQM پاکستان کی طرف سے، جس میں ظاہر ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی مذمت کی جا رہی ہے، پانی کے بحران کی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جناب ان اخباری بیانات اور مذمت سے کچھ نہیں ہوگا. کم از کم اس حوالے سے ہم نے یہ بھی کہا اپنے پروگراموں میں کہ جماعت اسلامی کا کم از کم یہ ہے کہ جماعت اسلامی باقاعدہ جو بھی کراچی کے مسائل ہیں ان کو صرف ان کی آواز اٹھانے کے لیے صرف اخبار میں بیان نہیں دیتی، یا ٹیلی ویژن پہ بیان دے کے یا پریس کانفرنس کر کے نہیں، بلکہ دھرنے بھی دیتی ہے، احتجاجی مظاہرے بھی کرتی ہے، اور مستقل ایک کمپین بھی چلاتی ہے. یہ جماعت اسلامی کا خاصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن میں بھی جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ایک اہمیت ملی، ووٹ بینک ان کا جو ہے وہ آیا، اور اس سے پہلے بھی. تو ہم نے یہ جو تنقید کا تو ہم یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر آپ کی عوام میں اگر آپ پذیرائی نہیں ہے، اگر آپ صرف بیانات کے ذریعے اپنی پارٹی چلا رہے ہیں، اگر آپ پریکٹیکل کوئی کام نہیں کر رہے، اگر آپ عوام میں نہیں جا رہے ہیں، آپ اتنے خوفزدہ ہیں عوام میں جانے سے کہ آپ الیکشن بھی نہیں لڑتے ہیں، بائیکاٹ کر دیتے ہیں جس کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال ہمارے کچھ دوستوں کو، یا ہم تو دوست نما دشمن ہی کہیں گے، ان کو جو ہے یہ برا لگا، اور وہ اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کمپین چلا، اور یہ ایک فیک خبر بنائی. یعنی یہ فیک خبر، اب میں ایک سینئر صاحب، وہ کہہ بھی رہے ہیں سینئر صاحب، یہ بھی وہ لکھ رہے ہیں، جب الطاف حسین صاحب یہاں پر تھے، ہم ان کے ساتھ دوروں میں جو ان کے دورے ہوتے تھے شہر کے، رات دن ان کے ساتھ، ہم نے تو اس وقت کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، اس لیے کہ ہم بحیثیت صحافی ہم کور کرتے رہے. ہم آج تک کبھی، اور میں بحیثیت صحافی کسی پارٹی کا کارکن ہوں، کیوں ہوں گا؟ میں بحیثیت صحافی کسی پارٹی کا کارکن ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. کیوں کروں گا میں؟ اور جب میں کروں گا تو پھر یہ صحافت سب چھوڑ دوں گا میں. لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو ہم گزشتہ کوئی 35 سال سے اخبار کے ذریعے بھی، میں اس سے پہلے قومی اخبار سے پہلے آغاز اخبار میں تھا، وہاں بھی میں رپورٹنگ کرتا رہا.
تو یہ کہنا کہ جناب میں کوئی مجھے وہ رابطہ کمیٹی، مجھے کیوں لے لیں گے رابطہ کمیٹی میں بھائی؟ جو ایم کیو ایم کا میڈیا تھا وہ میڈیا سیل میں ندیم نصرت صاحب بھی تھے، مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب بھی تھے اور قاسم علی رضا صاحب بھی تھے، تو ہمارا ان سے رابطہ رہتا تھا، قاسم علی رضا صاحب سے، مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب سے، ندیم نصرت صاحب سے، جو بھی میڈیا سیل کے لوگ تھے، ظاہر ہے سارے صحافیوں کا رابطہ رہتا تھا، ہمارا بھی رابطہ رہتا تھا۔ تو یہ کہنا کہ جناب مجھے کوئی باقاعدہ کوئی ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی میں جس طرح کی یہ خبر بنائی گئی ہے کہ جیسے اس کو سمجھا جائے کہ یہ واقعتاً وہاں سے جاری ہوئی ہے، تو یہ بڑی ایک سازش ہے میرے خلاف۔ اور میں ظاہر ہے کہ اور ایک بات اور بھی ہم بتاتے چلیں کہ جناب ہمارے لیے کیا بلکہ تمام پاکستانیوں کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، سب سے پہلے ملک ہے، ریاست ہے، ریاستی ادارے ہیں، اس کے بعد ہے اگر جو بھی کچھ ہے، اس کے بعد کسی کی کوئی اگر کوئی سیاست، دیکھیں ملک ہوگا تو سیاست بھی لوگ کر سکیں گے، ملک ہی نہیں ہوگا تو، اور ریاستی ادارے جو اس ملک کی دائرے کے محافظ ہیں، حفاظت پر مامور ہیں، تو وہ ان کے لیے کوئی بات کہنا، ان کو کوئی تنقید کا نشانہ بنانا، یہ تو انتہائی مطلب ممکن نہیں ہے کہ ان کو اس طرح، جس طرح کے عمران خان صاحب نے کیا، جس طرح کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا، جس طرح براہ راست انہوں نے حملے کیے، تو یہ تو آج تک کبھی کسی نے بھی نہیں کیا۔ مختلف لوگ تنقید کرتے رہے، مثال کے طور پر نواز شریف صاحب نے بھی نام لے کے، جن سے ان کو کوئی شکایت تھی ادارے کے کسی افسر سے، ان کا نام لے کے انہوں نے ایک تنقید کی، اور اسی طرح مریم نواز صاحبہ نے بھی کی، اور لوگ بھی کرتے رہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے، اور آج وہ پھر اس لیے کہ انہوں نے کم از کم نواز شریف صاحب نے اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا، ان کو اگر کس عدالت نے فیصلہ دیا جو کہ غلط ہی تھا، آج بھی وہ ثابت ہو رہا ہے، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک دو دفعہ تنقید کی اداروں کے جو نام لے کے لوگوں کے اوپر، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پورے ملک یا پورے ادارے کے کوئی وہ مخالف ہو گئے۔ آج وہ پھر اس ملک کے لیے ناگزیر بنتے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے وزیر اعظم وہی ہوں گے، اور شہباز شریف صاحب ان کے بھائی ہیں، ان کی پارٹی ہے۔ تو یہ، لیکن عمران خان صاحب نے تو ایسا کیا کہ وہ تو بالکل کسی قسم کا جو وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں، اور صرف اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اگر وہ اقتدار سے ان کو ہٹا بھی دیا گیا تھا، چلے غلط، اور تو آئین کے تحت ہٹایا گیا تھا تحریک عدم اعتماد پیش کر کے، لیکن چلے غلط ہی ہٹا دیا گیا تھا تو کوئی بات نہیں۔ جب اگلا الیکشن ہوگا، آپ کو الیکشن کی اتنی جلدی کیا تھی کہ آپ اقتدار سے ہٹے اور فوراً اگلے دن الیکشن کرا دو اور میری مقبولیت ہے، میں پھر آ جاؤں۔ بھائی ہر چیز وقت پہ ہوتی ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے۔ آپ 5 سال پورے ہونے دے دیں، اور 5 سال بعد جب الیکشن ہوں گے، اگر عوام آپ کو پسند کرے گی تو آپ پھر آ جائیں گے۔ تو یہ تو سلسلہ دیکھیں، نواز شریف صاحب تیسری یا چوتھی بار آئیں گے۔ تو یہ اگر عمران خان صاحب بھی اسی طرح اگر ایک اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے کہ جناب ٹھیک ہے، اگر ایک دفعہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے تو کوئی بات نہیں، پھر موقع ملے گا، پھر الیکشن ہوں گے، عوام اگر انہیں پھر چاہیں گی تو پھر لے آئیں گے۔ انہیں اس طرح اسٹریم پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح اداروں سے دشمنی کرنے کی، ملک سے دشمنی کرنے کی، اور اقتدار چھن جانے کے بعد اس طرح کی کمپین چلانے کی، اور اس طرح کی سازش کرنے کی، فوج میں بغاوت کرانے کی، لوگوں کو اکسانے کی، تو یہ تو کسی نے بھی نہیں کیا آج تک، اور یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کا میرا جو یہ ولاگ ہے، جو پروگرام ہے، یہ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے ایک فیک خبر جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس قسم کی کوئی خبریں، دیکھیں ہم بھی گروپوں میں ہیں، جو اس طرح کی خبر سوشل میڈیا پہ جو گروپ ہیں، جو بھی خبر آتی ہے وہ ظاہر ہے ہمارے پاس بھی آتی ہے۔ اول تو اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو پہلے تو کوئی مجھ سے، مطلب میرے پوچھے بغیر کوئی کیسے کوئی ایسا کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی جماعت، اول تو میرا دائرے کے سب کو پتہ ہے کہ میں دائرے کے کبھی بھی، وہ اتنا اچھا وقت تھا اس زمانے میں جب ہم نے کبھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں سوچی، تصور بھی نہیں کیا، میں ایک صرف صحافی بن کے ہم کام کرتے رہے، تو آج ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں اور کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں، جو ہمارا کام ہے بحیثیت صحافی، لیکن لوگ ہمیں زبردستی جو ہے سازش کر کے جو وہ ہمیں کسی عطاب کا شکار کرنے کے لیے اس قسم کی جو ہے وہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے میں نے صرف یہ ایک اسپیشل پروگرام جو ہے یہ جو میں نے کیا ہے، تاکہ میں آپ کو اس سے آگاہی دیتا چلوں کہ یہ فیک خبر ہے، اور آپ اس خبر پہ بالکل اعتبار نہ کریں، اور بالکل یقیناً اس کی میں تو چاہوں گا کہ اگر لندن کے ہمارے اگر جو ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں
جو ذمہ دار ہیں وہ اگر سن رہے ہیں تو وہ بھی اس کی بھرپور تردید کریں. اور میں کبھی بھی، اور وہ خود بھی گواہ ہیں کہ میں کبھی بھی کسی پارٹی کا جو ہے کارکن بن کے نہ تو میں نے کام کیا اور نہ میں تصور کر سکتا ہوں یہ کرنا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی پارٹی زیادہ مقبول ہے اس شہر کے اندر تو ظاہر ہے اس پہ زیادہ فوکس ہو جاتا ہے، اس کی زیادہ خبریں ہو جاتی ہیں. تو یہ تو سارے لوگ کرتے رہیں. اور آج جبکہ وہ پارٹی جو ہے وہ گراؤنڈ پہ نہیں ہے، لیکن آپ پورا سوشل میڈیا دیکھ لیں، پورے سینئر صحافی ولاگر دیکھ لیں کہ سب کا فوکس جو ہے وہ ان پر ہے. اس لیے کہ ان کی اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے ویوز جو ہے وہ ایک ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے ان کے سبسکرائبر ہیں. اس لیے کہ جب آپ مین اسٹریم میڈیا پہ جب آپ پابندی لگا دو گے، پابندی ہوگی، تو وہ ظاہر ہے کہ جس طرح کوئی جماعت جب روپوش وہ کہتے ہیں کہ زیر زمین چلی جاتی ہے، انڈر گراؤنڈ چلی جاتی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ پھر کسی نہ کسی طرح وہ رابطے تو ان کے ہوتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی کام تو کرتے ہیں اور خفیہ انداز میں ہی کرتے ہیں. لیکن اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو لہٰذا کوئی چیز خفیہ نہیں رہی. آپ اب بلکہ بہت ساری چیزیں جو سوشل میڈیا پہ آتی ہیں وہ مین اسٹریم میڈیا پہ آتی ہیں. آج کے جنگ اخبار میں جو خبر چھپی ہوئی ہے وہ MQM کے بانی و قائد الطاف حسین کے حوالے سے خبر چھپی ہوئی ہے آج کے جنگ اخبار میں. اور آپ نے دیکھا کہ جو ان کی ایک ویب سائٹ بحال ہوئی تھی اس حوالے سے بھی جنگ میں خبر تھی اور سب نے اس پہ پروگرام کیے اور آج بھی سب پروگرام کر رہے ہیں. تو بس آپ کو یہی بتانا تھا آج کی اس نشست میں. ایک اگلی نشست میں اور میں کروں گا جس میں مزید بھی آپ سے باتیں کروں گا میں، لیکن یہ آپ کو بتانا ضروری تھا جو میرے پاس یہ خبر ابھی آئی اور اس پر مجھے آپ سے ضرور بات کرنی تھی اور اپنا جو وہ موقف جو ہے وہ بیان کرنا تھا کہ یہ بالکل ایک سازش ہے. اور یہ سازش جو ہے، اس سازش کے لیے میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ضرور انصاف کرے گا. اور اللہ کا انصاف جو ہوتا ہے وہ اللہ کا انصاف ہوتا ہے. پھر وہ جب انصاف کرتا ہے تو پھر لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ آج وہ چاہے کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہوں، وہ کسی سیاسی جماعت کے بڑے اہم لیڈر کیوں نہ بن جائیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ کل تک الطاف حسین صاحب بھی جو ہے وہ بہت مقبول، مطلب ہے ان کے ایک ٹیلی فون کال پہ جو ہے وہ شہر بند ہو جایا کرتے تھے. لیکن آج گزشتہ 7 سال سے کیا صورتحال ہے. یہی عمران خان صاحب جن کی مقبولیت کے دعوے جو تھے وہ ایسے تھے کہ وہ زمان پارک کو جس طرح رات اور دن جو ہے وہ خواتین اور لوگوں نے گھیرا رکھا ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، کوئی یہاں آ کے بتائے، کوئی پولیس آئے، کوئی فلاں آئے، کوئی رینجرز آئے، ہم نہیں آنے دیں گے، ہم نہیں گرفتار ہونے دیں گے. آج وہی عمران خان صاحب جو ہے وہ 1.5-2 مہینے سے بالکل تنہائی کا شکار ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی وہاں پہ زمان پارک میں ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی وہاں پر اب وہاں رش نہیں ہے، کوئی ہجوم نہیں ہے. اور جو لوگ ریڈ لائن، تو دیکھیں سب سے بڑا بادشاہ، کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. یہ جو زمینی طاقت ہے اور یہ جو اقتدار ہے اور یہ جو آپ کی مقبولیت ہے، یہ جو دولت کا نشہ ہے، مقبولیت کا نشہ ہے، یہ سارا عارضی ہے اور اصل بادشاہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور عمران خان صاحب اور PTI کے لوگ یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ 9 مئی ہو جائے گا، لیکن انہوں نے خود یہ وقت جو ہے وہ لے کر آئے. ان کی جو جس طرح کی تقریریں تھیں، دھمکیاں تھیں، جو ان کا ایک رویہ تھا، ان کے لوگوں کا رویہ تھا، وہ سارا ریکارڈ پر ہے. تو 9 مئی دائرے کے، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا، وہ یہی سوچ رہے تھے کہ جی 9 مئی کو اگر میں تھوڑا سا میرے لوگ، اور وہ خود کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ ریئیکشن کرنا، میں جا رہا ہوں. آخری تقریر بھی انہوں نے کی اور وہ ہر دفعہ کہتے تھے کہ میری گرفتاری ہو جائے گی آج رات. سب کو بلا لیا کرتے تھے زمان پارک، آ جاؤ، اور گرفتاری سے ڈرتے تھے. آخرکار انہیں گرفتار تو ہونا پڑے گا. اب کہا جاتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ وہ گرفتار ہوں گے اور ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی ہوگی کہ جس کا شاید لوگ یقین بھی نہ کریں، کیونکہ گرفتار کرنا تو معمولی بات ہے، یا ان کو سے نائل کرنا بھی معمولی بات ہے. کوئی سخت سے سخت کارروائی، جو ہمارے سینئر جو صحافی ہیں وہ اپنے بلاگ میں بھی کہہ چکے ہیں کہ کوئی بہت سخت کارروائی ہونے والی ہے. تو بہرحال یہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اور یہ مقبولیت، یہ دولت، یہ طاقت، یہ اقتدار ہمیشہ قائم نہیں رہتا. تو یہ ناظرین میری آج کی گفتگو. اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.